الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، یہ حدیث لگ بھگ 4 یا 5 جمعہ سے میں تلاوت کر رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا اس حدیث پر عمل ہو جائے انشاءاللہ العزیز پوری شریعت کا خلاصہ ہے، پوری طریقت کا خلاصہ ہے. شریعت یہ جو ظاہری احکام ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، وضو، غسل، کپڑے پاک ہونا، یہ ظاہری احکام، اس کو شریعت بولتے ہیں. اور طریقت باطنی احکام، ہمارا دل کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حب دنیا سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو. یہ تمام جتنے بھی رذائل ہیں، حسد، بغض، یہ تمام چیزیں دل میں نہ ہو، اور اچھے اوصاف ہو دل میں، اللہ کی محبت ہو، صبر ہو، تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہو، اخلاص ہو. یہ تمام جو فضائل ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اس کو حاصل کرنا، اس کو طریقت بولتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ شریعت کا بھی خلاصہ، طریقت کا بھی خلاصہ، سنت کا بھی خلاصہ، سب کا خلاصہ ہے. اتنی زبردست حدیث ہے. یہ میں نے کیسے کہا، تینوں چیزوں کا خلاصہ. اس حدیث میں کیا ہے؟ 2 چیزوں کی قدر کرو. ایسے ترجمہ کیا بنتا ہے؟ نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہے، 2 ہی نعمتیں بھی ہیں خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مغبون فیہما کثیر من الناس. ان 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، پچھتائیں گے مرنے کے بعد. یہاں نہیں ہوگا پچھتاوا. ہاں، یہاں اگر آنکھیں کھل جاوے زندگی میں صحیح معنوں میں، تو میں صحیح کہتا ہوں دنیا میں بھی پچھتائے گا کہ میری زندگی کیسی گزری آج تک. اور خاص کر کے نوجوان، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانی کے دماغ سے خون کے آنسو بہائے، اگر اس کو احساس پیدا ہو جائے. گزشتہ میں نے کہا تھا اب احساس بھی ختم ہو چکا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہے. ہمارا پیسہ جب گم ہو جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ تو احساس ہوتا ہے
लाख रुपये मैंने कैसे कमाए थे, गुम हो गया। अगर वो होता तो मैं इससे ये काम निकालता, लाख रुपये से ये जरूरत पूरी होती, लाख रुपये मुझे इस तरह काम आते। इस तरह वो एहसास पैदा करता है और अफसोस करता है, इसको बोलते हैं एहसास। लेकिन वक्त गुजर रहा है, नौजवानी गुजर रही है, बेकार जाए गुनाहों में, फुजूल लहव, इसका कोई एहसास नहीं। ये बहुत बड़ा खसारा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ा कोई खसारा नहीं। अगर कोई दुनियावी कारोबार करता है, मैं सही कहता हूं, 1 करोड़ का नुकसान हो, ये इतना बड़ा खसारा नहीं है जितना बड़ा खसारा नौजवानी मिली और कोई कदर नहीं। नौजवानी बर्बाद कर दी, ख्वाहिशात में, नफसानियत में, शहवतों में, खेल कूद में, लहव लाइब में, अल्लाह की नाफरमानी में, शैतान के रास्ते में, गुमराही में। इतना बड़ा खसारा है, 1 करोड़ रुपया अगर किसी को नुकसान हो जाए, इतना बड़ा खसारा नहीं। लेकिन ये कब समझ में आएगी बात? सही जब इंसान की नजर हो जाएगी, वो सही उसका मेयार हो जाएगा समझने का, परखने का, कि किसको नुकसान बोलते हैं और किसको सही मानों में नुकसान नहीं बोलते। ये जब नजर पैदा हो जाएगी, ये जब सलाहियत पैदा होगी, तब पता चलेगा कि ये वक्त, ये जिंदगी, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये नौजवानी कितनी बड़ी नेमत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमताने मकबूनुन फीहिमा कसीर। अक्सर लोग खसारे में, घाटे में, कोई फायदा नहीं उठाते हैं, बहुत नुकसान हो रहा है रोजाना। नौजवानी में एक आदमी क्या नहीं कर सकता। मैंने गुज़श्ता जुम्मा को एक वाकया सुनाया था नौजवानी का। पूरे हिंदुस्तान में ईमान जो है एक नौजवान के सदक़े में, उसकी कोशिश, उसकी मेहनत, उसका एहसान पूरे हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं था ईमान। वो नौजवान आया सबसे पहले, उसकी बरकत से, उसके तूफैल में हिंदुस्तान वालों को ईमान मिला। आप अंदाजा लगाओ कितना सवाब मिलेगा। उसके नामा आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाएगी। उसने अपनी नौजवानी को कैसा गुजारा। 17 साल का नौजवान, अल्लाह अकबर, 17 साल कोई उम्र है? 17 साल का नौजवान, उसका एहसान है पूरे हिंदुस्तान में ईमान का। आप अंदाजा लगाओ। इसलिए कदर नौजवानी की भी, वक्त की भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, वक्त, फुर्सत। अब फुर्सत किसकी? नौजवानी की तो खास, और जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी हम सबको, खास उसका ख्याल रखें। जाया अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत, जो वक्त मिलता है हमें, इसकी कदर कर लो। वरना अक्सर लोग तो खसारे में, घाटे में, नुकसान में, फायदा नहीं उठाते। अब आप ही बताओ, अगर सही मानों में सेहत और फुर्सत और वक्त और नौजवानी का कोई फायदा उठा ले, कौन सा फायदा? आप यूं कहेंगे खूब करवा लेंगे दुनिया, ये फायदा नहीं, ये तो मिलने वाली है, ये तो फना होने वाली है, ये कोई साथ में नहीं ले जाने वाला है। असल तो आखिरत है, आखिरत की कामयाबी है। उसके लिए कोशिश करें इस वक्त में, इस जिंदगी में, इस नौजवानी में, इस फुर्सत के अंदर, लेकिन नहीं करते। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खसारा है, नुकसान ही नुकसान है।
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے واقعیتاً خسارے سے، نقصان سے. بہت خطرناک نقصان ہے مسلمان. اللہ صحیح سمجھ دے دے. خیر، آپ اندازہ لگاؤ، ایک مختصر بیچ میں بات کر دوں پھر آگے میں چل رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ 3 واقعے مجھے سنانے ہیں نوجوان کی، لیکن بیچ میں بات یاد میں آپ کو بتا دوں. یا پھر چلو اخیر میں بتاتا ہوں، سب آ جاؤ اس کے بعد. تو نوجوانی بہت بڑی نعمت ہے. نوجوانی واقعیتاً اگر کوئی چاہے قوم کی بھی، ملت کی بھی، سماج کی بھی، لوگوں کی بھی صحیح معنوں میں وہ خدمت کر سکتا ہے. اور وہ خدمت کیسی؟ صرف دنیا کی نہیں، دین کی خدمت. جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا محمد بن قاسم کا، 17 سال نوجوان. کاش کہ وہ یہاں رہتے تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن کیا کرے، ان کو بلا لیا گیا واپس پوری فوج کے ساتھ، اور پھر بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا. بہت المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہم مسلمانوں پر کہ الفاظ نہیں ہیں، افسوس کے ماتم کے الفاظ نہیں ہیں. ایسا نوجوان مخلص کہ جس کو غیر مسلم ان کا مجسمہ تیار کر کے ان کی عبادت کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ تو انصاف کی دیوی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے. ایسا آدمی تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. زاروں قطار رو رہے تھے جب محمد بن قاسم ہندوستان چھوڑ رہے تھے. تو غیر مسلم ہاتھ جوڑتے آپ مت جاؤ، اور آج الٹا ہے، غیر مسلم ہم کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، ہے کہ نہیں الٹا؟ بس کہیں بھی چلے جاؤ، ہندوستان خالی کرو. بہت بڑا فرق آ چکا ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے حالات ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ چائنا میں، سری لنکا میں، سری لنکا میں ایک جگہ ہے سرندیپ، جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، مسلمان آئے. وہ رو رہے تھے جب مسلمان جا رہے تھے. تو چائنا والے رو رہے تھے مسلمان جب جا رہے تھے. تو اور جب وہاں کے تاجروں نے حسد کیا چائنا کے مسلمان تاجروں پر، تو مسلمانوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اپنی تجارت بند کر دیتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں عربستان. تو لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے ویرودھ کیا، مخالفت کی کہ نہیں یہ نہیں جانے چاہیے، اگر یہ گئے ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے. ایسا الٹا معاملہ نہیں جانے دیا مسلمان تاجروں کو، اور یوں کہا چائنا کے تاجروں کو، اپنی برادری والوں کو کہ تم بھی ایسی تجارت کرو، تمہاری تجارت میں ترقی ہو. وہ مسلمان کیسی تجارت کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ سچائی والی، امانت داری والی، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی خیانت نہیں. جو عیب ہوتا چیز میں فوراً بتا دیتے یہ عیب والا ہے، یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے. آج کل تو ہم ڈپلیکیٹ کو اوریجنل کہہ دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے. انا للہ، اتنا جھوٹ، اتنی خیانت. تو یہ مسلمان تجارت کرتے تھے. اس لیے چائنا کے لوگ چاہتے تھے مسلمانوں کو، چند مسلمان نے مٹھی پر گن سکے 100-200، پورے چائنا میں انقلاب پیدا کر دیا. رو رہے تھے سب جب جا رہے تھے. تو یہ نوجوان محمد بن قاسم میں نے سنایا گزشتہ. اب دوسرا احسان نوجوان کا جو پوری امت پر ہے، پوری ملت پر ہے، پورے اسلام پر ہے، تمام مسلمانوں پر ہے. ایسا احسان تو کسی بوڑھے کا نہیں ہے. ایک نوجوان نے وہ کام کیا جو بوڑھے بھی پیچھے رہ گئے. بوڑھے کون؟
ہمارے بوڑھے میں نہیں کہتا، صحابہ بوڑھے جو عمر والے تھے، اس زمانے میں جو اولیاء تھے، جو بڑے بڑے صحابہ عمر رسیدہ، ان کی میں بات کرتا ہوں، وہ بھی نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایسا احسان کیا نوجوان نے۔ کون نوجوان؟ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ ہمارے جو نوجوان ہیں اللہ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو صحیح استعمال کرو، اس صلاحیت کو صحیح لگاؤ، ضائع مت کرو مسلمانوں۔ کہ کھیل کود کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں، فون کے پیچھے اپنی صلاحیت کو، اپنی نوجوانی کو ضائع کر رہے ہیں، یہ ہے افسوس کی بات ہے۔ اپنی نوجوانی تو آدمی ایسی گزارتا، پوری ملت پر احسان ہوتا، تمام مسلمانوں پر احسان ہوتا، سب پر احسان ہوتا، اگر جو نوجوان اس طرح ٹھان لے وے، اس طرح عزم مصمم کر لے وے، انشاءاللہ وہ اپنے سے کتنوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا گزشتہ کہ آج کا نوجوان ایسا ہے، فائدہ تو دور کی بات، ماں باپ ناراض ہیں، ان کے اساتذہ ناراض ہیں، حکومت ناراض ہے، محلے والے پریشان ہیں، پڑوس پریشان ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں آج کل کے نوجوانوں سے، کئی دیر تک رات کو محفلیں قائم کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا قیمتی وقت ہے، اللہ اکبر، عشاء کے بعد کا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو، سب فون لے کر بیٹھے ہوں گے، گیم کھیلتے ہیں، لغو بیکار، والدین کی سنتے نہیں، ناراض، اگر والدین کچھ کہتے ہیں تو کیسا ضائع ہو رہا ہے ہمارا وقت، ہماری نوجوانی کتنی بیکار گزر رہی ہے۔ تو سب سے بڑا احسان میں نے گزشتہ کا اسلام کا ہندوستان والوں پر ایک نوجوان کے طوفان میں، دوسرا بہت بڑا احسان کلام مجید کی شکل میں۔ آپ بتاؤ کلام مجید کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کو پتا چلا، آپ کو پتا ہے یہ کلام مجید کس کے طوفان میں ملا ہمیں؟ اس شکل میں مدون، منظم، ایک جلد میں جمع شدہ، یہ کس کے طوفان میں ہمیں ملا؟ یہ کس کا احسان ہے؟ کس کی محنت ہے؟ ایک نوجوان، بوڑھے بھی پیچھے رہ گئے۔ اب آپ ہی بتاؤ قیامت تک یہ قرآن پڑھیں گے، کس کے نامہ عمل میں ثواب جائے گا؟ اس نوجوان کے نامہ عمل۔ وہ نوجوان کون ہے پتا آپ کو؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید کیسے تھے آپ کو پتا ہے؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 10 سال کی عمر تھی۔ اس سے پتا چلا کہ جس وقت نبوت ملی 13 سال ہو گئے تھے، تو ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت زید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نبوت کے 3 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نبوت کے وقت۔ تو حضرت زید کو خدمت کے لیے دے دیا والدین نے۔ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، جو کچھ وحی نازل ہوتی تھی حضرت زید اس کو یاد کر لیتے تھے، یہاں تک کہ پورے قرآن کی وحی نازل ہوئی تو پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ نوجوان حافظ بھی بن گئے، قاری بھی بن گئے۔ نوجوان 17-18 سال کی عمر ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اور اوپر سے معلوم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بلاتے تھے، اور زید آؤ یہ وحی نازل ہوئی، اس کو لکھ لو۔ تو کاتب قرآن بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت زید کا۔ یہ قرآن کس نے لکھا؟ حضرت زید نے لکھا۔ اگر نہ لکھا ہوتا ہمارے پاس آتا ہی ہے تو کون ہے؟ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، کاتب قرآن بھی ہے، اور دوسری بات بتاؤں، نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
فتوا دیتے تھے. کوئی دور ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ سکتا تو حضرت زید سے سوال کرتے, فتوا پوچھتے, تو حضرت زید جواب دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مفتی بھی تھے, نوجوان. ارے آتا ہے ان کے حالات میں حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے کا مفتی قرار دیا, حضرت عمر نے اپنے زمانے کا مفتی قرار دیا, حضرت عثمان, حضرت علی, اور ان کے زمانے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ان کو مفتی قرار دیا. بلکہ حضرت عمر نے تو اپنی جو پارلیمنٹ قائم کی تھی اس کا ایک رکن بنایا, ایک ممبر بنایا, MLA بنایا. کن کو؟ نوجوان کو. کیا صلاحیت ہوگی, اللہ اکبر. تو گویا یہ نوجوان تھا, قاری بھی تھا, حافظ بھی تھا, مفتی بھی تھا, کاتب بھی تھا, جج بھی تھا, فیصلہ کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور قرآن کو جمع کرنے والا. قرآن پہلے کیسا تھا معلوم؟ یہ جو درخت کے پتے ہیں نا وہ, یا چمڑا جو ہوتا تھا اس پر, یا پتھر جو ہوتا تھا اس پر, یا جو ہڈیاں ہوتی تھی جانوروں کی, اونٹ کی بڑی بڑی چوڑی, اس پر قرآن لکھا ہوا تھا, بکھرا ہوا تھا, منتشر تھا قرآن, ایک جگہ جمع نہیں تھا. یا کسی صحابی کے دل میں محفوظ تھا. اب اس کو ایک جگہ منظم کرنا, اس طرح ایک جلد میں جمع کرنا. آپ کو پتا ہے کس نے جمع کیا؟ یہ زید نے کیا رضی اللہ تعالی. یہ نوجوان کتنے سال کے عمر؟ 17-18 سال. تو دوسری نعمت, سب سے بڑی نعمت اس امت پر ایمان کے بعد قرآن. تو قرآن کی نعمت بھی کس نے دی؟ ایک نوجوان نے دی. آج کل کا ہمارا 17-18 سال کا نوجوان, گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی تو ناسمجھ, یا اللہ ابھی تو ناسمجھ کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس کی بات ہے, ان کو سونے دو, بہت تھکا ہوا ہے. فجر میں اٹھاتے بھی نہیں ماں, اور جب ٹیوشن جانا ہوتا ہے تو اٹھاتی ہے. ہاں یہ ضروری ہے, فجر کی نماز ضروری نہیں ہے. مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو, ذرا آنکھیں کھولو, کیسی زندگی گزر رہی ہے. حالات تو دیکھو, آ گئے حالات, آنے والے نہیں ہیں, آ گئے حالات. آپ تو ہم تو دنیا میں اتنے مصروف ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ غیر ہمارے خلاف کیا سازشیں بنا رہے ہیں, کیا ستینتر, کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم تو غفلت میں ہیں, ہم تو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں, ہم تو اپنی لڑائی جھگڑوں میں ہیں, ہم تو اپنے اختلاف میں ہیں. ہمیں کچھ پتا نہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کہ ہمارا ایمان کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا. ہم تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, ہم تو فون میں مشغول ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. ہمارا ایمان چلا جاوے, ہماری اولاد کا ایمان چلا, کوئی پرواہ نہیں. ارے یہ سورج کی بات میں کرتا ہوں, یہ تو نیوز میں آیا, معلوم نہیں آپ نے دیکھا بھی, کیونکہ آپ کو فرصت کہاں ہے بیچاروں کو نیوز دیکھنے کی یا حالات کو معلوم کرنے کی. دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر. کیوں؟ ہمیں تو گیم سے اور یہ جو مطلب کہ ابھی جو فلم چلتا ہے اس سے کہاں فرصت ہے ہمیں تو. اور اسی طرح ڈرامے عجیب عجیب سب, یوٹیوب, فیس بک, اس سے کہاں فرصت ہے ہمیں کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لے گئے, اپنے بچوں کی ایمان کی خبر لے گئے کہ بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں, تلاوت کی کہ نہیں, دعا کی کہ نہیں, ہمارے بچوں کی زندگی کیسی ہے, ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے, ہمارے بچیاں فون کیسی, اس کا کہاں فرصت ہے ہمیں. میں جانتا ہوں آپ معذور ہو, اللہ معلوم نہیں معاف کرتا ہے کہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بہت معذور ہو. کیوں؟ فرصت نہیں ہے آپ کو تو دنیا کمانے سے. فرصت کہاں ہے کہ اولاد کی خبر رکھیں, ہم اولاد کی تربیت کریں, ہمیں نہیں فرصت ہے. آپ کو پتا ہے یہ سورت, یہ تو نیوز میں آیا, اخبار میں, کیا 92 لڑکیاں مسلمان اس سال مرتد ہو چکی اور غیروں کے ساتھ نکاح پڑھ لیا. یہ تو نیوز میں آیا. اس کے علاوہ تو سینکڑوں بچیاں, یہاں سورت کی بات, یہاں بھروچ کی تو نہیں آئی, بھروچ کی کتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی. کیا کرے, وقت ہو گیا ورنہ میں آپ کو سمجھاتا. ہمارا دماغ, ہماری سوچ مرتد ہو چکی ہے, اسلامی نہیں رہی اب. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی لگتا ہوگا آپ کو کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں. ارے میں صحیح بات کرتا ہوں. ہم کوسوں دور ہو چکے ایمان سے, اسلام سے, اللہ رسول سے, جنت سے.
صرف نماز پڑھ لی جمعہ کی جو جماعت کے ساتھ، دوسری نمازیں کہاں گئی؟ اتنے فجر میں آتے ہیں بتاؤ؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے مسلمانوں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کی وعید حدیث میں دیکھ لو کیا ہے، کیسی خطرناک وعیدیں ہیں۔ وقت ہوتا تو میں صرف وعیدیں آپ کو سناتا فجر کی، اس میں کتنے ہوں گے ایسے کہ جنہوں نے جمعہ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ بولو، یہ جمعہ کی نماز ہے نا، اس سے بھی افضل نماز فجر کی ہے۔ دنیا ہماری فوت نہیں ہوگی، کہیں دعوت بھی ہوگی تو دعوت کبھی قضا نہیں ہوگی، ہاں نماز فوت ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو ہماری زندگی ہے مسلمانوں۔ ہاں آپ معذور ہو، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ بیچارے معذور ہو، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں ایک رونا روتا ہوں، بس ایک ماتم کرتا ہوں، کیا حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ الارم بج گئے، ابھی دوسرے نوجوان کا واقعہ تو میں سنانے والا تھا، تو کتنا بڑا احسان نوجوان نے کیا اس امت پر، پوری ملت پر، کہ قرآن ہمیں دیا، قرآن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سارا ثواب ان کو ملے گا نوجوان کو۔ اور آج کل کا ہمارا نوجوان کہتا ہے فرصت نہیں ہمیں، تلاوت کی فرصت نہیں ہے مسلمانوں، پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، اس سے پوچھا جاوے کہ پاؤں پارا نہیں پڑھا جاتا۔ انا للہ، میرے پاس الفاظ نہیں، میں رو رہا ہوں، واللہ میں کہتا ہوں مسلمانوں، میسج پڑھنے کا وقت ہے، فون پہ بات کرنے کا وقت ہے، یوٹیوب دیکھنے کا گھنٹوں وقت ہے ہمارے پاس، 10 منٹ قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ نہیں دیکھتا ہے سب؟ اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، کرو جو کرنا ہو۔ ایسے حالات آئیں گے میں کہہ نہیں سکتا، میں کیوں بولوں اللہ کے گھر میں، لیکن تاریخ ہے میرے سامنے، جب مسلمانوں نے اس طرح زندگی گزاری، غیر گھروں میں آ کے ان کو پکڑ کے تہے تیگ کر دیا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جب اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو۔ سمجھو مسلمانوں، ابھی بھی بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں سمجھو، اپنی نوجوانی کی قدر کر لو۔ خیر جو بھی ہوں معاف فرمانا، 5 منٹ اوپر ہو گئے، اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول بھی فرماوے، ہم سب کو پوری امت کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔